सियासी मामलात पर आने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं चोलस्तान का। मतलूब वडाई साहब की तरफ से चोलस्तान के हवाले से वीला किया गया है। उन्होंने चोरस्तान इसे कहा है। उन्होंने क्यों चोरस्तान कहा है? वो पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इसको चोरस्तान कह रहे हैं। तो वैसे हम भी डेजर्ट जीप रैली को देखने के लिए, विज़िट करने के लिए वहाँ पे सहाफ़ी लोग गए थे। वहाँ पे हमने क्या देखा उस पर थोड़ी सी बात पहले कर चुके हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। माई डैडी की वहाँ पे कब्र हमने देखी, मज़ार देखा, बिल्कुल चोलस्तान के अंदर है। ये एक नई चीज़ थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ इस मरतबा नया देखा था। उस पर एक एक करके आपके सामने हम बात करते रहेंगे, आपके सामने सूरत हाल रखते रहेंगे। तो अब चलते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईद के बाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम तहरीक चलाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे जिस तरह से तहरीक इंसाफ पहले करती रही है। इसके साथ साथ बाकी जमातों को भी वो कहते हैं कि साथ लेके चलेंगे। और इमरान खान की तरफ से जैसे ही ये ऐलान किया गया, हुकूमत को पड़तू पै गया और हुकूमत परेशान हो गई, मुतज़लज़ल हो गई, हिल के रह गई। उसने सोचा कि ईद में अभी 1.5 माह बाकी है, क्यों ना अभी से इनका बंदोबस्त कर लिया जाए। इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। 2 जज साहिबान के सामने 2 मुकदमा थे। उन्होंने 27 फरवरी तक मुकदमात को मुलतवी कर दिया। और ये वो जज साहिबान हैं, ये वही अदालतें हैं जो इमरान खान को उसी रोज़ बयान देने के लिए कहती थी, उसी रोज़ फैसला सुनाने के लिए बेचैन हुआ करती थी, डे टू डे समात किया करती थी। अब यही कहा जा रहा था कि डे टू डे समात होगी, लेकिन फिर क्या हुआ? इमरान खान का ऐलान होता है तो इनकी तरफ से, रजीम की तरफ से दौड़ लगा दी गई और जजों को कैसे मैनेज किया गया। 27 तारीख तक उन्होंने दोनों मुकदमात मुलतवी कर दिए। इस दौरान इमरान खान के साथ किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान की तरफ से रोज़ कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है, उनकी तरफ से वकला बात कर देते हैं, इमरान खान से मिलने वाले बात कर देते हैं, सहाफ़ी वहाँ पे गए होते हैं, वो कोई बात कर देते हैं। तो एक मरतबा फिर अक्टूबर वाला ही सिनेरियो सामने आ रहा है, जब इमरान खान पर 20-22 दिन के लिए मुकम्मल उनको आइसोलेट कर दिया गया था। उनकी किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि जेल के अंदर भी उनके कमरे की बिजली बंद, अंधेरा, पानी भी नहीं और दीगर सहूलतें भी इमरान खान से छीन ली गई थी। तो क्या एक मरतबा फिर इमरान खान पर वही आजमाइश है? लेकिन कितने दिन होंगी? क्या 1.5 माह की, 2 माह की, 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, 27 फरवरी तक? देखते हैं कि आगे चल कर क्या होता है। मौलाना फजल रहमान साहब भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से 3 मुतालबात रखे गए हैं। अगर मौलाना फजल रहमान को अपने साथ चलाना है तो मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूँ, और तहरीक इंसाफ वाले भी यही समझते हैं कि हुकूमत का खात्मा करने के लिए मौलाना फजल रहमान अचगज़ई साहब हमारे साथ मिल जाते हैं तो फिर इस हुकूमत को आराम से जल्दी से घर भिजवाया जा सकता है। वैसे तहरीक इंसाफ अकेली भी इस हुकूमत के लिए काफ़ी है। अगर इसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद ना हो तो ये हुकूमत 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भी ना चल सके। बहरहाल तहरीक चलेगी, मौलाना फजल रहमान साथ होंगे, अचगज़ई साथ होंगे, मैंगल साहब साथ होंगे, और ये वो लोग हैं जो कल तक इमरान खान के ख़िलाफ़ थे। इमरान खान के हुकूमत के ख़ात्मे में ये लोग सर फहरिस्त थे और आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से 3 मुतालबात किए गए हैं, या मौलाना साहब की 3 ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाती हैं तो मौलाना फजल रहमान पूरा जोर लगा देंगे, यकीन दिलाएंगे कि मैं पूरा जोर लगा दूंगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब क्या पूरा टेल लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे? पहले देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान के 3 मुतालबात हैं क्या। एक तो चाहते हैं कि KPK में जो फंड्स उनके हलकों के लोग हार गए हैं उनको भी दिए जाएं, जो उम्मीदवार थे वहाँ पे हारे हुए उनकी भी फंडिंग की जाए। जिन इलाकों में तरक्याती काम होंगे वहाँ के लोग मौलाना फजल रहमान की पार्टी की तरफ आमादा होंगे, माइल होंगे। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा ये है कि सरबराही जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो मुझे दे दी जाए। मौलाना फजल रहमान पहले भी PDM के सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई इत्तेहाद हुए जिनके मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह रहे, और इनके अब्बा जी भी मौलाना मुफ्ती महमूद वो भी PNA के सरबराह रहे थे। तो मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया कि एहतजाजी तहरीक चलानी है तो मुझे उसकी सरबराही दे दी जाए। और तीसरा उनका मुतालबा ये है कि इंतखाबी इत्तेहाद आज से तय कर लिया जाए, मुझे बता दिया जाए कि कौन कौन सी सीट पर तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान के ये मुतालबात ऐसे नहीं हैं जिनको
تحریک انصاف منظور نہ کر سکے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، دل سے جڑ جاتے ہیں، تو حکومت کے لیے پھر اندھیروں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ عمران خان کی طرف سے ابھی اعلان کیا گیا ہے، تو عمران خان پر عرصہ حیات اس رجیم کی طرف سے تنگ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے دوڑ لگا دی ہے، راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ عمران خان کا قیدی نمبر 804 کا یہ 420 والا اتحاد مقابلہ کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ مقابلہ انہوں نے خواہ کرنا ہے، اگر ان کے پیچھے وہ طاقت نہ ہو جو ان کو گچی سے گردن سے پکڑ کر لائی تھی تو یہ ایک رات بھی اقتدار میں نہیں نکال سکتے۔ ادھر میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے مل کر عمران خان پر ایک بار پھر یلغار کی گئی ہے، وہی جو پہلے عمران خان پر الزامات، تہمتیں اس طرح کی لگایا کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بندے کی طرف سے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، اس بندے نے ہماری اخلاقیات تباہ کر دی، اس بندے نے نئی نسل کا بیڑا غرق کر دیا، یہ میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ میرے پاس کسی کا اے سی بند کرانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ تانا دے رہی ہیں، عمران خان نے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا پاکستان، جا کے نواز شریف کے جیل کے کمرے سے اے سی اتروا دوں گا، جبکہ عمران خان کے کمرے میں تو پنکھا بھی نہیں لگا ہوا، اگر لگا ہوا ہے تو وہ بھی گرمیوں میں بس صرف گھومتا ہی ہے۔ ہوا اس سے آتی ہے یا پھر نہیں آتی، ہوا بھی آتی ہے تو لو آتی ہوگی، گرم ہوا آتی ہوگی۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس، وہ تانا دے رہی ہیں، وہ طنز کر رہی ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اے سی اتار دوں۔ عمران خان کی طرف سے وہاں پہ اعلان کیا گیا تھا، امریکہ کے دورے پر گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے اے سی اتارنا تھا، لیکن لوگوں کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ میاں نواز شریف کے کمرے سے، جیل میں کمرہ ہے وہاں سے اے سی نہیں اتارا گیا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی جیل کیسی تھی اور عمران خان کی جیل کیسی تھی۔ تو باپ بیٹی کی طرف سے عمران خان پر الزامات کی یلغار کی گئی ہے۔ ادھر شیر افضل مروت، ان کو تحریک انصاف سے عمران خان کے حکم پر نکالا گیا ہے، تو وہ میاں نواز شریف کے حق میں، ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے کھڑے ہو گئے؟ جیسا چوہا ایک شراب کا قطرہ پی کر اپنی دم پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کی طرف سے کئی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ خسر پھسر پر میں MNA کی سیٹ سے استعفیٰ دوں تو کیا دوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نواز شریف کو جس طرح سے نکالا گیا تھا، ان کو جنرل باجوہ نے نکلوایا تھا، کس کے ذریعے؟ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے ذریعے ان کو نکلوایا تھا جنرل باجوہ نے۔ اور جس طرح سے میاں نواز شریف کو اب تک نہیں پتا کہ ان کو کیوں نکالا تھا، اسی طرح سے مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کیوں نکالا ہے۔ اپنا اور میاں نواز شریف کا وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا مجھے کیوں نکالا ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کیوں نکالا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ لینے پر نکالنا بالکل غلط تھا، اگر ان کو نکالنا تھا تو پھر آپ ان کو نکال سکتے تھے، ایون فیلڈ والے معاملے میں نکال سکتے تھے، اس بارے میں میاں نواز شریف ثبوت نہیں دے سکے تھے، تو وہ جائیداد پر ان کو نکالا جا سکتا تھا، لیکن ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، وہ بالکل غلط تھا۔ تو میاں نواز شریف نے وہاں پہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں نوکری ہی کیوں کی تھی؟ بہرحال یہ شیر افضل مروت کا یہ سارا کچھ کہنا ہے۔ تو باقی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی کمی بن کے رہ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو آئینہ بار بار دکھایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہمارے فنڈز روک لیے جاتے ہیں، یا ہمیں اس طرح سے جس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے ہمارے لوگوں کو، ہمارے ملازموں کو جن کی ہم فہرست دیتے ہیں، اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیشہ ان کو چکمہ دے دیا جاتا ہے، ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، ہمارا صدر ہے، ہمارے گورنر ہے، دیگر بھی ہمیں بہت بڑی مراد مل رہی ہیں، اگر مسلم لیگ نون کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کالی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن سوچتے ضرور ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ابھی شرجیل میمن کی طرف سے جو وزیر اطلاعات ہیں، تو وہاں پہ صوبہ سندھ کے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 7 میں جو حادثہ ہوا تھا اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے سیاست کی گئی ہے، اس پر عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئینہ دکھایا تو آپ برا مان گئے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ سڑکیں جس طرح سے بن رہی ہیں، جس طرح سے سندھ میں کام ہو رہا ہے، یہ سارے کام مسلم لیگ نون کی حکومت ہی کروا رہی ہے، اور اس پر ان کی طرف سے، شرجیل میمن کی طرف سے بالکل خاموشی اختیار کر لی گئی
گئی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ آئینہ دکھایا تو برا مان گئے۔ تو اس طرح سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ان کے اعتراضات آتے تھے، بلاول بھٹو سرداری کی طرف سے اعتراض آیا اور ان کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اعتراض آیا، ہر اعتراض پر مسلم لیگ نون کی طرف سے آئینہ ہی دکھایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کمی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ چلیں ہمارا حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے۔ باقی لالچی پارلیمنٹرین کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا، لالچیوں کا پیٹ اگر بھرتا ہے تو پھر قبر میں جا کے قبر کی مٹی سے بھرتا ہے، اور ایسے ہی ہمارے پارلیمنٹرین ہیں، ان کی تنخواہوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس اضافے سے وہ آفر گئے ہیں، ان کو افارا ہو گیا۔ پارلیمنٹرین کی طرف سے اسپیکر سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہماری تنخواہیں 10 لاکھ کر دی جائیں، مراد میں اضافہ کر دیا جائے، لیکن ایاز سادہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تنخواہ 5,19,000 کی ہے جو پہلے 2,18,000 تھی۔ تو اس پر اپوزیشن کے کچھ لوگوں کی طرف سے، ویسے تو اپوزیشن والے بھی اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ہیں، ان میں سے بھی کئی نے اس پر دستخط کیے ہیں، لیکن کچھ کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ تو اس پر پہلے ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا اور اس کے بعد ان کے وزیر قانون نے، اعظم نذیر طارق نے کہا کہ جو لوگ تنخواہ میں اضافہ نہیں چاہتے وہ لکھ کر دے دیں، ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ اضافہ نہیں چاہتے وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں چاہتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے، وہ کہتے تھے کہ قومی خزانے پر یہ بوجھ پڑے گا تو تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے ان کا آپ من دیکھ لیں، ان کا خوب سے باطن دیکھ لیں کہ کس طرح سے طنز کرتے ہیں، کس طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ جو تنخواہ نہیں لینا چاہتے وہ بتا دیں ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اگر ایک اصول کی بات کی ہے تو یہ ان کو پھر لڑ گئے، ان پر چڑھ گئے۔ بہرحال تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا 5,19,000 روپیہ۔ تو کیا سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوگا؟ کیا عوام کو بھی اسی طرح سے ریلیف ملے گا؟ کیونکہ عوام بھی اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ باقی مودی صاحب امریکہ کے دورے سے واپس آئے ہیں، تو ایک تو F-35 جہاز کا تحفہ ٹرمپ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے وطن میں پہنچتے ہیں، اپنے ملک آتے ہیں، تو ان کو جوتے دکھانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے میڈیا کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اتنے مہنگے جہاز یہ بھارت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کیوں خرید لیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی مودی صاحب انڈیا میں پہنچتے ہیں، ان کی طرف سے ٹرمپ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے واپس بھیجنا ہے تو ان کو تھوڑا سا عزت کے ساتھ بھیجیں، لیکن ٹرمپ کی طرف سے ان کے اس مطالبے کو، اس درخواست کو بالکل مسترد کر دیا گیا۔ جیسے ہی مودی صاحب انڈیا میں آتے ہیں، ایک اور جہاز، دوسرا جہاز انڈیا میں لینڈ کرتا ہے امرتسر میں، اس میں 119 تارکین وطن جو امریکہ میں موجود تھے غیر قانونی طور پر، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، ان کو جس طریقے سے جہاز میں ٹھونسا گیا تھا وہ انسانیت کی توہین تو ہے ہی، لیکن مودی نے جس طرح سے درخواست کی تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ تو مودی کے پلے کیا آیا؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔